वअस्हाबिही वबारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों को, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, पुरनूर सुबह में सुबह नूर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ़ अस्माउन नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अश-शाफ़िउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार शफ़ाअत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को एक ख़ास दुआ अता फरमाई जो हर नबी ने इस दुनिया में ही उस दुआ से फ़ायदा हासिल कर लिया, और मैंने वो दुआ अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए क़यामत के दिन तक महफूज कर ली है। मेरी शफ़ाअत हर उस उम्मती तक पहुँचेगी जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो और वो हालत ईमान में फौत हो गया हो। आज नाज़रीन कराम, मैं गुजारिश करना चाहूँगा तमाम वालिदैन और तमाम बच्चों से जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के उस तरफ मौजूद हैं, कुछ लम्हे आज हमें दे दीजिए साहब, क्योंकि इंतहाई अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा मौजू है जो मेरा ख़याल है कि कमोबेश हर घर का मसला है, कमोबेश नाज़रीन हर घर का मसला है, और वो मौजू है वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और देर से निकाह करने के अहकामात क्या हैं। अब आप समझ गए, यानी पसंद की शादी और वालिदैन की पसंद की शादी, बड़ी रिफ्ट है नाज़रीन। एक तरफ औलादों की चाह होती है, एक तरफ वालिदैन की चाह होती है। कभी कभी आइडियल सिचुएशन हो जाती है साहब कि औलादों की चाह के साथ वालिदैन की चाह मिल जाए, कभी कभी ये भी हो जाता है कि वालिदैन की चाह के साथ औलादों की चाह मिल जाए। लेकिन नाज़रीन, जब ये होता है कि औलादों की चाह कुछ और हो और वालिदैन की चाह कुछ और हो, तो इन दोनों चाहतों के दरमियान जो है वो घर के घर तबाह हो जाया करते। एक ऐसी रिफ्ट कायम होती है कि जिसको फिर कभी आप संभाल नहीं सकते। मामला ये है नाज़रीन, जो माँ बाप औलाद के इस दुनिया में आने का सबब बने, जिन माँ बाप ने लड़के और लड़की के पैदा होने के बाद से उनकी परवरिश की, उनके खाने पीने, उनके कपड़े लत्ते, तालीम, तरबियत, दवा, दुआ, इलाज का गर्ज हर चीज़ का मुकम्मल तौर पर एहतमाम किया, उनको पाला पोसा, जवान किया और माशरे में जीने का सलीक़ा सिखाया, उनका मुस्तकबिल बनाया, गर्ज के ज़िंदगी की सारी जो दौड़ धूप थी उसको सहा, लेकिन कभी उनको उस साये से बाहर नहीं निकलने दिया जिसे वालिदैन का साया कहते हैं, शफ़क़त का साया कहते हैं, जिसे मोहब्बत का और हलावत का साया कहते हैं। नाज़रीन, आज वो औलाद जवान होने के बाद शादी जैसे अहम मामले पर अपने माँ बाप को मशवरे के काबिल भी नहीं समझती। इससे बड़ी नाज़रीन बदनसीबी आज इस माशरे में क्या होगी। निकाह के मामले में ये कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शरीयत ने लड़के और लड़की को पसंद और नापसंद का पूरा इख्तियार दिया है और वालिदैन को जबर और सख्ती से मना फरमाया है, मगर दूसरी तरफ लड़के और लड़की को भी तरगीब की है कि वो वालिदैन को एतमाद में लेकर ही कोई कदम उठाएं। यानी ये नॉर्म्स हैं नाज़रीन हमारी सोसाइटी की भी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल नाज़रीन मैं आपको बताऊं, चूँकि हमारे पास तो ज़ाहिर है हमारी आल औलाद कुर्बान हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आला और अरफा मिसाल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आती है कि जिस वक्त मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम का रिश्ता आया, यानी फैसला तो आसमानों पर हो चुका था ना नाज़रीन, लेकिन आप ज़रा गौर फरमाइए कि, और जाहिर है सरकार अलैहिस्सलाम ने मुमकिन ही नहीं है कि इनकार करना हो, क्योंकि आसमानों से फैसला हो चुका है, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास गए और वहां से भी ज़ाहिर नाज़रीन इनकार तो होना ही नहीं था ना, इस बात ही में जवाब आना था। लेकिन रहती दुनिया तक एक पैगाम जो है बेटी वालों को दे दिया कि जब भी बेटियों का निकाह करो तो पहले अपनी बेटियों से पूछ लिया करो। माँ बाप नाज़रीन सबसे बड़े मुखलिस होते हैं। अगर कोई ये दावा करे ना कि साहब मैं आपसे माँ बाप से बड़ा इखलास रखता हूँ, तो याद रखिएगा वो झूठ बोलता है, वो मुनाफिकत करता है, वो आपसे जो है वो गलत बात करता है, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा इखलास औलादों के लिए हो ही नहीं सकता किसी के पास। और वो सबसे बेहतर आपके बारे में फ़ैसला करते हैं कि आपको कहाँ शादी करनी चाहिए, कहाँ शादी नहीं करनी चाहिए।
انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا ناظرین، میں بیٹھا ہوں ادھر، دو آنکھیں ہیں میری، جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک تیسری نہ نظر آنے والی بھی آنکھ دی ہوتی ہے، جو اولاد کے بارے میں اچھا برا وقت سے پہلے ہی دیکھ لیتی ہے اور اولاد کو بتا دیتی ہے کہ تمہارے لیے یہ اچھا ہے اور یہ تمہارے لیے برا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ناظرین ایک اور بار آتی ہے، اور وہ مثال ایسی ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، کن سے ہو رہا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور کمال بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کو پیغام نکاح پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے رکھا، پیش فرمایا، اور سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہوئی۔ پھر ہوا کیا ناظرین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب علیہ السلام وغیرہ، یعنی جتنے بھی چچا تھے خاندان کے بڑے بوڑھے تھے، سب کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو اپنے رشتے کے اندر آپ نے شامل رکھا۔ لہٰذا ناظرین بات ساری اتنی سی ہے کہ جو آج ہمارے ہاں چھپ کر شادیاں ہو جاتی ہیں، آج ہمارے ہاں والدین کی رضا کے خلاف شادیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے والدین جو ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک ایسی رفت پیدا ہو جاتی ہے خدا نخواستہ جس کی وجہ سے بات لڑائی جھگڑوں تک جاتی ہے، بات جو ہے وہ خودکشی تک چلی جاتی ہے، بات زہر خانے تک چلی جاتی ہے، بات کورٹ میرجز تک چلی جاتی ہے، بات یہاں تک چلی جاتی ہے ناظرین کہ کورٹ میں کھڑے ہو کے جو وہ کہتے ہیں نا کہ سانجے کی جو ہنڈیا ہے وہ چوراہے پہ پھوٹتی ہے اور عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں والدین کے، یعنی جن والدین نے بڑی چاہ کے ساتھ اپنی اولادوں کو بڑا کیا ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے اپنی عزتوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور پہلو ناظرین کہ آج ہمارے یہاں تاخیر سے جو شادی کی بات ہوتی ہے، میں بن جاؤں، میں کچھ کر لوں، میں مقام حاصل کر لوں، اس کے بعد شادی کروں گا۔ آج اس موضوع پہ بات کریں گے صاحب کہ اس ڈیجیٹل دور کے اندر، تیزی کے دور کے اندر، پھر گناہوں کا صحرا کس کے سر رہے گا کہ جب اولادوں کی اس انداز سے تاخیر سے شادیاں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ انتہائی ممتاز پینل اس وقت موجود ہے ناظرین۔ پہلی شخصیت محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، دوسری شخصیت محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب، اور تیسری شخصیت محترم جناب صاحبزادہ سید زین العابدین صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ آج کا موضوع ظاہر ہے بہت ٹچی بھی ہے، اہم بھی ہے، اور پھر میرا خیال ہے یہ معاشرے کی پلس بھی ہے اور کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ بھی ہے۔ بچے کہتے ہیں ہماری پسند، والدین کہتے ہیں ہماری پسند، اس چکر کے اندر تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آغاز کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، محبت ایک فطری جذبہ ہے، اسلام نے اس جذبے کا احترام کیا ہے، اس کے رجحان کو تسلیم کیا ہے، اور اسلام کا کوئی حکم، کوئی مسئلہ، کوئی تعلیم فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ واہ! ہم جہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر تھک جاتے ہیں اور نتائج برعکس پاتے ہیں تو پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے، یار جو اسلام کہتا تھا وہ ٹھیک ہے، تو بعد میں جو ماننا ہے پہلے ہی تسلیم کر کے کیوں نہ مان لیں، فطرت کے مطابق چل کر اپنے آپ کو اس کی اور رکھا کریں۔ وہ ایک جملہ ہے نا، سوری ٹو کٹ یو، کہ جی وہ ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا، ایک ہوتا ہے سبمٹ کرنا، تو سرنڈر کرنے سے پہلے سبمٹ کر دیں نا اپنے آپ کو۔ جی، قرآن و سنت میں مرد یا عورت کو اس کی پسند کے مطابق جہاں اس کا قلبی رجحان ہے، جہاں وہ محبت کو پلتا محسوس کر رہا ہے، وہاں پر نکاح کرنے کی، سعی کرنے کی، کوشش کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں تو متعدد آیات، ایک بڑی معروف آیت سنائے دوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ کیا کیٹیگوریکل بات، اب کتنا واضح فرمانا، جو تمہیں پسند ہے، اور اس میں خواتین بھی شامل، وہ بھی اپنے اس جذبے محبت کے مطابق اظہار رائے کر سکتی ہیں، یعنی مطلقاً دونوں کے لیے اس میں اجازت ہے کہ مرد اپنی محبت اور قلبی رجحان کے مطابق اور عورت اپنے قلبی رجحان۔ اس میں آپ کو حدیث بھی پیش کروں صحیح بخاری سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنکح البکر حتی تستأذن، کسی بالغہ عاقلہ غیر شادی شدہ عورت جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی،
اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے. سبحان کتنا اللہ، واضح فرمان ہے. واہ. اچھا میں ایک اور حدیث ایسی آپ کو لاؤں جس کے ضمن میں یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور والدین کو بھی اپنی فیصلہ کرنے سے پہلے کس دائرے میں رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے اس کی بھی اس میں حد بندی ہوتی ہے. ایک حدیث پاک بڑی معروف ہے، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان اس مسئلے کا حل اور اس کا نقطہ کمال یہ ہے کہ ان کا نکاح کیا جائے، کیونکہ نکاح سے بہتر محبت کو بڑھانے والی کوئی شے نہیں. سبحان اللہ، کیا بات. اب اس حدیث کو امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، اور اسباب ورود الحدیث میں انہوں نے اس فرمان کا سبب بیان کیا ہے کہ کیا موقع بنا، کیا وجہ بنی کہ آپ نے بات ارشاد فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ یہ بات روایت کر رہے ہیں. ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہماری ایک لڑکی ہے، بیٹی ہے، ہم اس کا نکاح ایک مالدار نوجوان سے کرنا چاہتے ہیں، اچھا، جبکہ وہ ایک غریب نوجوان کو چاہتی ہے کہ میرا نکاح وہاں ہو، ہم کیا کریں؟ اللہ اللہ اللہ. اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نقطہ کمال اور اس مسئلے کا حل نکاح سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جہاں بیٹی چاہتی ہے وہاں کر دو. ٹھیک، وضاحت ہو گئی. ٹھیک، اس کا مطلب اب یہ اتنی کیٹیگوریکل ابتدا میں بات آ گئی، اور میرا خیال ہے یہ خلاصہ رہے گی حدیث آج پورے پروگرام کا کہ ایک کمپیریزن آ گیا، یعنی مالدار رشتہ اور ایک غریب رشتہ، لیکن بیٹی کی چاہت کہاں تھی؟ غریب کی طرف. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کو آپس میں ملا دو. اچھا، اب تھوڑا سا میرا خیال ہے سرے دس یہ محبت بھی ڈیفائن ہو جائے کہ یہ محبت کا جو پیمانہ سرکار علیہ السلام نے بتلایا، اور فی زمانہ آج جو محبت کا پیمانہ ہے کہ بات چیٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر ویڈیو کالنگز تک، اور پھر مطلب جو ہے ملنا ملانا، پھر ظاہر ہے میٹنگز، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹس، بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں، چونکہ یہ ظاہر ریلیونٹ بات ہے، کہ والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کرنے کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، اس پہ آپ کامنٹ کر کے پھر اگلی بات پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو ایک حدیث پاک لوں گا جو دو طرفہ معاملے کو حل کرے گی، والدین کے بھی اور اولاد کے معاملے. ماشاء اللہ، جی بتائیے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح رکن، یہ نکاح ایک بندھن ہے یا پاؤں کی بیڑیاں ہیں. فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ قَرِيمَتَهُ، تم میں سے ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی صاحبزادی یا اپنی بیٹی کو کس کے پلے باندھ رہا ہے. بنیادی فرمایا مَنْ زَوَّجَ قَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ، اور جس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی فاسق سے کر دی، فرمایا فقط قطع رحمہا، اس نے قطع رحم کا جو ہے وہ امر سر انجام دیا. اب یہاں آپ دیکھیے دونوں پہلوں سے آپ دیکھیے، والدین پر بھی قدغن لگا دی گئی اور اولاد پر بھی، کہ نکاح کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ جس کے ساتھ یہ بندھن جا رہا ہے آیا وہ اس قابل ہے یا نہیں. یعنی اندھی محبت میں گرفتار مت ہو جانا، بالکل بلائنڈ فیتھ نہیں ہونا چاہیے، اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. اگلی حدیث جو میں لے رہا ہوں وہ بڑی قابل سماعت ہے، اور احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے اس کو نقل کیا. سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں، رسالت امام علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ان ابی زوجنی ابن اخیہ، کہ میرے والد نے میری شادی، میرا نکاح جو اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا، اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دیا، میں اسے ناپسند کرتی ہوں. فجعل الامر الیہا، رسول کریم علیہ السلام نے اس کو اختیار دے دیا، چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھو، چاہے تو اس کو علیحدگی اختیار کر لو، اختیار اس کے حوالے کر دیا. لیکن اگلی بات اس سے بھی اہم ہے. اب یہاں دیکھیں ایک بیٹی کو اولاد کو اختیار دیا جا رہا ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ والدین، بیٹیاں اور بیٹے والدین کو اعزاز و اکرام کیسے برقرار رکھتے ہیں. قالت فإنی قد اجزت، کہ عرض کرتی ہے میں اپنے والد کو اجازت دیتی ہوں، ما صنع ابی، جو میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے میں اس کو برقرار رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں فتح یا فسخ نہیں کرتی. عرض کرتی ہیں ولیکن اردت، لیکن میرا بنیادی مقصد یہ بات کرنے کا یہ تھا ان تعلم النساء لیس للآباء من الامر شیء، کہ میں لوگوں کو، آنے والی خواتین کو یہ پیغام دے سکوں کہ جب بیٹیوں کے رشتے کرنا مقصود ہو یا بیٹوں کے، تو کم از کم والدین یہ سوچ لے کہ اختیار اولاد کا اپنا اختیار. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا رہتی دنیا تک ایک پیغام چلا جائے، عورت ایک پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی کاموڈیٹی نہیں کہ آپ اسے پرچیز کر
لیں, ایسا پرچیز کر لیں اور سیل کر دیں اس کو, ٹھیک ہے. لیکن شارٹ کامنٹ کر کے پھر آگے بڑھاتے ہیں کہ ابھی بتائیے کہ والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کرنے کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے. اگلی محبت کے حوالے سے بات میں آپ سے کروں گا. دیکھیے والدین کی بڑی سادہ سی بات ہے, جیسے اپنے انٹرو میں آپ نے فرمائی کہ رسالت امام علیہ السلام نے جب نکاح کا پیغام آیا تو سیدہ خدیجہ کا پیغام آیا تو اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا. اور میں یہاں بات کروں اور کیا رچاؤ ہے, آپ دیکھیں کیا رچاؤ ہے. اور آپ دیکھیے اس کے پھر نتائج کتنے شاندار برآمد ہوئے. اور سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کو حاکم شہر نے رشتے کا پیغام بھیجا کہ آپ کے تقوی اور زہد کو دیکھ کے میں آپ کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن میرے والدین جو ہے میں نے اختیار ان کو دے رکھا ہے, وہ بہتر فیصلہ کریں, اگر وہ راضی ہوں گے تو میں راضی ہوں, بالکل ٹھیک ہے. میں نہیں کروں. سید صاحب آپ بتائیے صاحب کہ یہ جو ہمارے یہاں آج فی زمانہ جو محبتوں کا کلچر ہے جس پہ میں بات کر رہا تھا, اور ظاہر حوالہ مفتی صاحب نے بھی دیا, سرکار علیہ السلام نے تو دو محبت کرنے والوں کو ملانے کی بات کی, نکاح سے بہتر جو ہے وہ کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جن محبتوں کا ہم پرچار کرتے ہیں یا جن لو میرجز کا آج پرچار معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, اس کی صورتحال تو بڑی ایک مختلف اور بڑی منفی ہمیں نظر آتی ہے معاشرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. جنید بھائی کچھ لمحات کے لیے مجھے اجازت دیں پلیز. میں پچھلا جو ایک سوال تھا والدین کی اجازت کے خلاف اور ان کی مرضی کے خلاف, سر گو اہیڈ پلیز. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا, اس کا والد خود لے کر آیا اور آ کر عرض کیا ان ابنتی حاضی ابت ان تتزوج, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی نکاح سے انکار کرتی ہے. تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا اطیعی اباکی, اپنے والد کی پیروی کر, باپ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان لے. اب اس سے یہ اولاد کے لیے سبق ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے کبھی برا نہیں سوچ رہے بلکہ آپ کے لیے اچھائی کا انتخاب کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں. اور اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے, والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر آپ کی بتائے ہوئے بات کو آپ کی اولاد نہیں سمجھتی تو آپ ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیجئے کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیجئے جس کی بات کو اولاد رد نہ کرتی ہو. جیسے یہاں خاتون کو اس کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خاتون نہیں ٹالے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے کسی اور ایسے ذمہ دار آدمی اور سمجھدار آدمی کے پاس لے کر جائیں, جو لڑکا ہو یا لڑکی, ان کو سمجھائے کہ ان کے والدین ان کے لیے کیا چاہتے ہیں. ایک وقت قطع کلام کی معذرت, آپ کنٹینیو کیجئے اس بات کو. اس میں ایک سوال ضمن یہ ہے, اگر فیملی میں کوئی ایسا نہ ہو یا لیٹ سے ہو اور سمجھانے کی بہت کوشش کی اور صورتحال یہ ہے کہ آگے ایک ٹیگ لائن لگی ہوئی ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے, مجھے تو کرنا یہی ہے, آپ کچھ بھی کہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کا مشاہدہ, آپ کا تجربہ, آپ کی نگاہ, میرا تو قلبی میلان یہی ہے اور میں شادی یہیں کروں گا, یہیں کروں گی. میں اس قلبی میلان کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہ قلبی میلان کیا ہے میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں. جس وقت لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, تعلیمی معاملات میں یا جیسے بھی ان کو موقع ملتا ہے قریب آنے کا, تو حقیقتاً اگر یہ دونوں اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو اپنی عادات کو چھپا رہے ہوتے. اس لیے کہ جس گھر میں انہوں نے تربیت پائی ہے, جو ان کو تعلیم ملی ہے, جو عادت ہے ایک بندے کی, ٹھیک, یہ اس کو چھپاتے ہیں. ٹھیک, جب تک ظاہر نہیں کرتے کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا, ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب نہیں آتے. بڑا ایک فیبریکیشن ہوتی ہے, ایک بڑا ایک فالس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, بناوٹی دنیا ہوتی ہے, بالکل یہی بات. بلکہ یوں کہیے کہ ایک بڑا صحیح, اس کا جو بالکل اپروپریٹ ورڈ ہے وہ ہے فینٹیسی ورلڈ کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں پینٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جس وقت نکاح ہوا اب وہ تکلف جو آپ نکاح سے پہلے کر رہے تھے وہ ساری زندگی تو نہیں رہ سکتا, لیکن جب نکاح ہوا وہ تکلف جاتا رہا, اصل عادتیں لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی ظاہر ہو گئیں. اچھا, اب اس میں ذرا سا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں آپ کامنٹ فرمائیے کہ یہ دیکھیں, یہ جو تصنع, یہ بناوٹ, یہ جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, ظاہر دونوں طرف سے دکھائے جاتے ہیں نا, وہ ایک عجیب لو سٹوری چل رہی ہوتی ہے, ہیر رانجھا والی, رومیو جولیٹ والی, کہ جی میں تم پر فدا, تم مجھ پہ فدا. اچھا, اب اس میں جو ایک بات ہوتی ہے کہ لیٹ سے اگر یہ بات اس حد تک پہنچ جائے کہ صورتحال جو ہے وہ بالکل ہاتھوں سے نکل جائے اور والدین کی رضامندی کے خلاف اگر نکاح کرنا پڑ جائے اور صورتحال بن جاتی ہے ظاہر ہے, تو پھر اس سے کون کون سے معاشرتی نقصانات پیدا ہوتے ہیں, ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیں. سب سے پہلے میں یہ عرض کہہ دوں کہ جس محبت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جائز ہے, اس محبت سے مراد ہے کہ بائی دا وے اتفاقاً کسی مرد کی کسی خاتون سے ملاقات ہو گئی, نظر پڑ گئی, یا ان کی ان پر نظر پڑ گئی, تو دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو
اپنانے کا ایک داعیہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ایک جذبہ بیدار ہوا. یہ وہ محبت، وہ پسند ہے جو اندر پل رہی ہے، جو دونوں کو ایک جائز رشتے کی طرف آنے کے لیے ابھار رہی ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بات جہاں تک دوسری بات ہے جو ہماری سوسائٹی میں پریکٹیکلی موجود ہے، وہ یہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، خفیہ تعلقات. یعنی میسیجز، کالز، پھر ڈیٹس، ملاقاتیں، اور اس کے نتائج پر جب ملاقاتیں بہت بڑھتی ہیں پھر وہ بوس و کنار تک بھی سننے میں واقعات آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایسا رشتہ جب ہو بھی جائے تو اس میں بد اعتمادی کبھی ختم نہیں ہوتی. جی جی. ایک ذہن میں ہر وقت شک و شبہ رہے گا کہ جس طرح نکاح سے قبل یہ میرے ساتھ بیزی تھا یا بیزی تھی، ممکن ہے کسی اور کے ساتھ بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. مرد عورت کے بارے میں، عورت مرد کے بارے میں اس طرح کے منفی خیالات کا شکار رہے گا. بالکل ٹھیک. اس رشتے کے اندر پاکیزگی کبھی پیدا نہیں ہو ہی نہیں سکتی سر. جو میاں بیوی کے ایک بہترین با اعتماد اور پاک ریلیشن میں ہوتا ہے. سو ہم جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ بائی دا وے ہے، جس کو خود اپنا کر خفیہ تعلقات کی صورت میں لایا جائے، وہ محبت نہیں ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا، اس کے پیچھے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوس ہوتی ہے. جب وہ ہوس چند ملاقاتوں کے بعد اتر جاتی ہے تو پھر رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ والدین کو نظر انداز کر کے دیکھیں، سب سے آئیڈیل صورت تو یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی چاہت بھی ہو اور والدین بھی راضی ہو. کیا بات ہے. اس سے بہترین رشتہ کوئی نہیں. اللہ کرے ایسا ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ والدین چاہتے ہیں لیکن لڑکا یا لڑکی وہاں نہیں چاہتے. دیکھیں، زندگی تو بچوں نے گزارنی، والدین کو بھی ایسے موقع پر جہاں بیٹے یا بیٹی کی چاہت نہیں ہے تو ایک حاکمانہ سٹینڈ لینے کے بجائے بچوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے رک جانا چاہیے. کیونکہ جب لڑکے اور لڑکی نے ذہنی طور پر ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کیا تو وہ ایک چھت کے نیچے احترام کے رشتے کے ساتھ کیسے رہ سکیں. مطلب والدین کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہماری ایک نگاہ ہے، ایک مشاہدہ ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ سکتے. جیسے میں نے ایک بات کہی، اس کی جانب بھی آتا ہوں. یہ نظر بھی آتا ہے. آپ دیکھیں، ہم سب ماشاءاللہ جو ہے وہ پیرنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. جو دیکھ رہے والے ہیں ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے کوئی تیسری نہ نظر آنے والی اس پہ میں آتا ہوں. اس پہ تیسری صورت یہ ہے کہ اولادیں چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں نکاح ہو، لیکن والدین دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نکاح کرنا میرے بیٹے یا میری بیٹی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولادیں تو محبت میں گرفتار ہیں، ان کی چاہت ہے میرا یہاں رشتہ ہو، لیکن والدین خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں، کیونکہ خاندان بھی عادتوں کی ترجمان ہوتے ہیں، وہ عادتوں کا پتہ دیتے ہیں. نمبر 2، جہاں رشتہ ہو رہا ہے ان کے رہن سہن میں، طرز زندگی میں، ان کی سوچوں اور خیالات میں، ان کی پرائرٹیز میں، ان کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب والدین اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی کے لیے یہ خاندان یا یہ گھر بہتر نہیں رہے گا. اور اگر وجہ یہی ہو، والدین کی محض ضد اور انا نہ ہو، ہم بیلنس رکھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم پورے طور پر کہہ رہے ہیں کہ والدین کی اس میں رضا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ہم پورے طور پر کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی ضد ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا، اور اس میں ضد کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک 2 دن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا اور پھر آنے والی نسل کا فیصلہ ہے. کسی نے کہا نا ایک لمحے کا فیصلہ پوری زندگی پہ. اس لیے والدین کو اولاد کی رضا، ٹھیک ہے، اور اولاد کو والدین کی بات میں اگر لاجک ہے، ان کے تجربات کی روشنی میں ایسے دلائل سامنے آئے ہیں کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں، تو اپنی چاہت یا نہ چاہت کو ایک طرف رکھ کر جو حقائق پر مبنی ہے اس کو قبول کریں، تاکہ زندگی خوشگوار اور بہترین ہو سکے. ناظرین کرام، ہم اور آپ مل کے چلتے ہیں درود شریف کے نذرانے اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے کی جانب. لیکن جب وقفے سے لوٹیں گے
تو میں آپ کو 10 ایسے نقصانات گنواؤں گا جو والدین کی رضا کے خلاف بچے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اٹھانے پڑتے ہیں. اور ابھی گفتگو بہت باقی ہے صاحب, ابھی بہت کچھ ہے جو گفتگو میں لے کے آنی ہے ہمیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا خوش آمدید ناظرین کرام. بات ہو رہی ہے والدین کی رضا کے خلاف جا کر شادی کرنے کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ جہاں بچوں کی رضا یعنی ان کی خواہش, ان کی چاہ اور والدین کی چاہت آپس میں مل جائے. آئیڈیل سچویشن تو ناظرین یہ, لیکن خدا نخواستہ اگر رفت پیدا ہوتی ہے اور بچے اپنے والدین کی رضا کے خلاف جاتے ہیں تو میں آج بچوں سے مخاطب ہوں جو اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہیں. توجہ سے سنیے گا. 10 ایسے نقصانات ہیں پھر جس کا کوئی مداوع نہیں, اس کو آپ پھر ہیل نہیں کر سکتے, بس وہ ہو گئے تو پھر ہو گئے, سمجھ لیجئے. پہلا نقصان, پہلا یہ کہ شادی میں ماں باپ, بہن بھائی اور رشتہ داروں کے شریک ہونے کی صورت میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے بچے محروم ہو جائیں گے, یعنی آپ محروم ہو جائیں گے خدا نخواستہ اگر آپ والدین کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس شادی میں والدین کی رضا شامل نہیں ہوتی وہ شادیاں ایک دیکھا گیا ہے کہ عمومی ایک سروے ہے کہ وہ ناکام ہو جایا کرتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور لڑکا لڑکی زندگی میں اکیلے ہو جاتے ہیں, نہ والدین وغیرہ ان سے ملنا گوارا کرتے ہیں اور نہ وہ والدین وغیرہ سے ملنا چاہتے ہیں, اور چاہتے بھی ہیں تو جرت نہیں کر پاتے. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے پاس اپنے بڑوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین کہ جو صلح کروا سکے. آپ دیکھ لیجئے جو بچے اپنے اس ٹریک پر جاتے ہیں پھر اس کے بعد خدا نخواستہ جب بھی کوئی رفٹ ہوتی ہے ان کے آپس میں میاں بیوی کے درمیان تو بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا جو ان کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے یا تھپڑ مار کے سمجھا سکے کہ یہ غلطی کر رہے ہو, گھر کو توڑنا مت. اس کے بعد ناظرین پانچویں بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو کسی ناخوشگوار موقع پر ایک دوسرے سے اس قسم کے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے تو میرے کہاں سے ہو گئے. اور ظاہر ہے ناظرین جن کے مطلب پالنے پوسنے کے حوالے سے یعنی جن پر سب کچھ قربان کرنے کو انسان تیار ہو جاتا ہے, جب اولاد ان کی نہیں ہوتی تو پھر کسی اور کی کیسے ہوگی. چھٹی بات یہ کہ ان کا یہ اقدام ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی مصیبت بن جایا کرتا ہے کہ ان کے رشتوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور لوگ حوالے دیتے ہیں کہ بڑی بہن نے تو یہ کیا تھا, بڑے بھائی نے تو یہ کیا تھا, پتہ نہیں اس کا کریکٹر کیسا ہوگا, اس کا معاملہ کیسا ہوگا. ساتویں بات یہ ہے, سب سے بڑھ کر نقصان یہ ناظرین کہ والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا ان کی اذیت اور ناراضگی کا سبب بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے نقصانات دنیا میں تو ہیں لیکن آخرت میں بھی انسان جو ہے پھر اس کا بس اللہ معاف کرے کہ اس کا کیا جو ہے وہ نقصان ہوگا. آٹھویں بات یہ ہے کہ ماں باپ معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. ایسی عجیب سی بات ہے ناظرین, جو بیچارے بڑے تفاخر سے بڑے بھرم کے ساتھ چلا کرتے ہیں نا معاشرے میں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہماری تابعدار ہیں, فرما بردار ہیں, پھر اس کے بعد ان کے سر جھک جایا کرتے ہیں, نگاہ بھی وہ کسی سے نہیں ملا پاتے. نویں بات یہ ہے کہ جو آج آپ نے بویا ہے, بڑی توجہ سے سنیے گا, جو آج آپ نے بویا ہے خدا نخواستہ کل آپ کو آپ کی اولاد کی صورت میں پھر وہ کاٹنا پڑے گا. آج آپ نے اپنے والدین کے سر کو جھکایا ہے, کل خدا نخواستہ آپ کو آپ کے بچوں کے سامنے یا معاشرے کے سامنے سر جھکانا ہوگا. اور 10ویں بات ناظرین, آخری بات وہ یہ ہے کہ پھر آپ کی آنے والی نسل
اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی، اپنے بڑوں، اپنے خاندان والوں، اپنے بزرگوں کے لمس سے اور ان کی تربیت سے مکمل طور پہ محروم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ 10 باتیں میں نے نوجوان طبقے کے سامنے رکھ دی۔ پک اینڈ چوز کی جو اختیارات ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، جیسا چاہیں زندگی کو گزاریں، لیکن بہتر یہی ہے اپنی رضا کو اپنے والدین کی رضا، اپنی خواہش کو اپنے والدین کی خواہش، اپنی چاہت کو اپنے والدین کی چاہت کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ اس کے ثمرات آپ کو دنیا میں تو دیکھنے کو انشاءاللہ ملیں گے، آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ علامہ صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو ایک بات ہے کہ ایک تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب بچے اپنی پسند کو اپنے والدین کی پسند کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں، منسلک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے فیصلہ کیجئے، بس ہماری بھی اس میں رائے شامل کر لیجئے۔ اب ایسا وہی بات ہے نا کہ جانور تو نہیں ہے کہ کسی بھی کوٹے سے باندھ دے، پھر اس میں جو برکات نصیب ہوتی ہیں اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں۔ ابھی آپ نے بڑی تفصیلی جو نکات بیان فرمایا آپ نے، اگر ان کو میں ایز اے ریسیپروکل لوں تو جو نقصانات آپ نے بتائے ہیں انہی کو میں فوائد کی طرف لے آؤں گا۔ واہ، اگر ایز اے ریسیپروکل میں دیکھوں اس کو، واہ کیا اچھی بات، اس کو ریورس میں کر دوں، بتائیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں فاؤنڈیشن سٹون کی طرف آؤں گا۔ آئیے۔ وہ یہ ہے کہ معیار انتخاب، سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی یا والدین جب انتخاب کرتے ہیں تو انہیں کس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہیں سے چونکہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا کہ انسان کا مقدر اس کے فیصلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر صحیح فیصلہ نہیں کیا تو پوری زندگی آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے ایسا گا۔ ہی ایسا ہی راہ متعین آپ کے فیصلے کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور اگر آپ نے فیصلہ درست کر لیا تو زندگی میں خیر اور خیر بھلائی بھلائی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتے کے انتخاب میں کم از کم ان باتوں کا خیال رکھو۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ خاندان بہت بڑا ہے اور مجھے اس کے ساتھ منسلک ہو کے عزت میسر آ جائے گی، فرمایا لم یزدہ اللہ الا ذلہ۔ پھر وہ یہ بات یاد رکھے اگر عزت کے لیے شادی کر رہا ہے کہ مجھے خاندان سے مل کے عزت میسر آ جائے گی تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرما دے گا۔ اور اگر اس کا خیال ہے کہ مالدار فیملی اور میں اس کے ساتھ مل کے میرا فیوچر جو ہے برائٹ ہو جائے گا، فرمایا لم یزدہ اللہ الا فقرا۔ تو یہ بات یاد رکھے اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس کی مفلسی میں اضافہ فرما دے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حسب کے حوالے سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا نسب اور حسب جب بلند ہو جائے تو فرمایا لم یزد اللہ الا دناتن، اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی میں اضافہ فرما دے گا۔ پھر معیار ہونا کیا چاہیے؟ فرمایا معیار یہ ہے دینداری۔ آپ اس کا دینداری دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے وہ لوگ کیسے ہیں، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ رسالت ہے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ اور اس کے اسلم اس سے آپ کی کیا مراد؟ فرمایا لڑکی بہت خوبصورت، بہت معیاری، لیکن فیملی بیک گراؤنڈ انتہائی گندا۔ فرمایا عورت رگ کھینچتی ہے، اگر تو آپ نے اس بات پہ غور نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ آپ کی پوری جنریشن جو ہے برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو اس لیے کم از کم ان باتوں کا خیال رکھنا۔ فرمایا کہ بارک اللہ لہو فیہا، اگر آپ دیندار لڑکی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی میں آپ کے لیے برکت رکھے گا، اور لڑکے کے لیے لڑکی میں، لڑکی کے لڑکے دونوں کے مابین باہمی۔ اچھا یہ لڑکے کے لیے بھی تو یہی پیمانہ ہونا چاہیے، یہ پیمانہ بالکل پیمانہ، لڑکے کا انتخاب کرتے ہوئے بھی یہ پیمانہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے ارشاد، اچھا دوسری بات یہ کہ ہم جو اننیسیسری ڈیلے کرتے ہیں رشتوں کے اندر، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دہلیز پر ایسا رشتہ آ جائے تو تم نے اذا خطب علیکم من تردون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا نوجوان کا رشتہ آ جائے اپنی بیٹی کے لیے جس کا دین بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھا، فرمایا فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پوری زمین فساد اور فتنے سے بھر جائے گی۔ ٹھیک ہے، بنیادی چیز دیکھیں رشتوں کے انتخاب میں ہمارے ہاں جب ہمارا معیار تو بالکل پیمانے، ہمارے معیار جو ہے اور پیمانے بالکل جدا ہو گئے ہمارے پیمانے۔ ہم اس کا مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، اسٹیٹس دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، اس کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں۔ ایجوکیشن چلے دیکھ لی جائے، لیکن سر دینداری کو تو ہم کسی معاذ اللہ اس میں رکھتے نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے۔ اگر آپ کی دینداری جو ہے وہ قائم ہے اور آپ گھر میں آپ کی دینی ماحول ہے تو آپ ہر قباحت سے برائی سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ مطلب صورتحال یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا، اس میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی تاثر آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جنید بھائی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ بھی پریکٹیکل، مطلب جو ہمارے دل کو مطلب بھائے، جو ہمیں پسند آئے یا جو ہمارے اسٹیٹس کو بنائے، ہم تو اس طرف جائیں گے۔ تو اب لوگ اب اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز اس میں سید صاحب یہ بتائیے، اب چونکہ یہاں پہ جو ایک بات جو پیدا ہو رہی ہے، جی جی جی، اس میں وہی بات دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو وہی ہے کہ دونوں چاہتے ہیں آپس میں مل جائیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر تصادم ہوتا ہے، اب میں چاہتا ہوں ذرا اس موضوع پہ ہم بات کر لیں، پھر اس کے بعد عمر پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ عمر کیا ہونی چاہیے۔ تصادم خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا اور بچے بھی نہیں مان رہے، والدین بھی نہیں مان رہے، اور صورتحال آپ نے دیکھا ہے کہ ایسی بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خودکشی تک بات چلی جاتی ہے، جہاں پر زہر کھا لیے جاتے ہیں، عزتیں چوراہے پہ آ کے جو ہیں وہ نیلام ہو جاتی ہیں، سانجے کی ہنڈیاں جو ہے وہ چوراہے پہ آ کے پھوٹتی ہے۔ مطلب ایون یہ ہوتا ہے کورٹ میرجز میں باقاعدہ وہ ہائپ بنتی ہے، پھر اس کے بعد DSNGs جاری ہیں، لائف ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، وہ الگ ویو لیا جا رہا ہے، والدین کا الگ ویو لیا جا رہا ہے، ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔
ایسی صورتحال میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے اور ایسی صورتحال میں والدین کو کیا کیٹیگوریکل بات کیجیے گا اس میں؟ یہ دونوں باتیں آپ نے بہت اچھی کی. اس میں ایک بات تو والدین کے لیے ہے اور دوسری بات بچوں کے لیے ہے. والدین کو چاہیے کہ اگر اولاد اس بارے میں ان کی رائے کو تقدم نہیں دیتی, ان کی رائے کو ترجیح نہیں دیتی, تو ایسی صورت میں کچھ دیر کے لیے ان کا فیصلہ مان لیں, اس لیے کہ جس تجربہ کی بنا پر والدین بچے کو روک رہے تھے, جس وقت اس کے اثرات ظاہر ہوں گے تو پھر نکاح سے پہلے اس کو بتا دیا جائے کہ ظاہر ہونے والے اثرات کے ذمہ دار تم خود ہوگے, ہم اس کو سمیٹنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے, وہ کام تم خود دیکھو گے. اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ایسا ہوتا ہے. کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اس نے کہا کہ بسا اوقات خاتون کے ساتھ نکاح کرتے ہیں نا, تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے زندگی بسر زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک ہوتی ہے, اور خاتون اس کے بعد اگر اپنا گھر بنانا چاہے تو وہ اپنے اخلاق کے ساتھ بنائے گی, اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے بنائے گی, اپنی اچھائی کی وجہ سے بنائے گی. اگر اس نے یہ سارے کام کر لیے تو وہ اس گھر میں رہ سکے گی, اگر وہ یہ کام نہ کر سکی تو وہ اس گھر سے نکال دی جائے گی. جس شخص کے ساتھ اس نے محبت کر کے نکاح کیا تھا شاید ہو سکتا ہے وہ خود اس کو گھر سے نکال دے. ٹھیک ہے, وہ وقتی رومانٹسزم جو ہے وہ بالکل وہ ختم ہو جائے, جگہ ہوتا ہے, ایک ٹائم وہ ختم ہو جائے گا. اور اولاد کے لیے یہ گزارش کروں گا, یہ یاد رکھیں, اگر شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے کہ آپ اپنے نکاح میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں, تو یہ نہ سوچیں کہ شاید آپ کی محبت کا احترام تو شریعت نے کیا ہے, لیکن محبت کرنے کا سلیقہ بھی آپ کو شریعت نے بتایا کہ وہ محبت آپ نے کرنی کیسے ہے. جس بنا پہ شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا, اس کے احکام شریعت نے خود مرتب فرمائے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, فرمایا کسی بھی خاتون کے ساتھ نکاح جو ہے وہ 4 وجہ میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یا تو اس کے مال کی وجہ سے کیا جائے, یا اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے کیا جائے, یا پھر اس کے جمال کی وجہ سے کیا جائے, یا دینداری کی وجہ سے کیا جائے. فاظفر بذات الدین, تم نے دیندار خواتین کو ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ محبت کا پیمانہ آ گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اور یہ خاص طور پہ اس لیے فرمایا فاظفر بذات الدین, اس لیے کہ تم نے بعد میں زندگی اکٹھے گزارنی ہے, اور زندگی اکٹھے گزارتے ہوئے وہ جو صحبت تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ رہنی ہے, اٹھنا بیٹھنا ساتھ چلنا پھرنا, وہ تمہیں تب فائدہ دے گی کہ جب دونوں ہی دینداری کے ساتھ ترجیح دے کر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. یہ بات بالکل ہوئی. اچھا, اب اس میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ کامنٹ فرما دیجئے کہ جو بچے, تاکہ پھر ہم عمر کے حوالے سے بات کر لیں, جذبات میں آ کے خودکشی کر لیتے ہیں, محبت نہیں ملی, اب تو میرا جینے کا فائدہ نہیں ہے, میں مرنا چاہتا ہوں, اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں, وہ جو کنسپٹ اور تصور ہے وہ کتنا انتہائی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, جن ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا, اپنا سب کچھ دے دیا, تمہارے اوپر دھوپ تک نہیں آنے دی, ہمیشہ سائے میں رکھا, تم نے اٹھا کر جو ہے ایک ایسی محبت جو کہ ابھی چند دنوں کی ہے, چند مہینوں کی ہے, چند برسوں کی ہے, اور اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں پتا, تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے والدین کی عزت کو چوراہے پہ لے کر آ گئے. جنید بھائی, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ بڑی حساس ہے, بڑی سینسیٹیو بات ہے. اس پر ایک جواب تو جذباتی ہے, اور ایک بات میں بڑا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو بچہ ضد کرے اور اس حد تک وہ چلا جائے کہ اگر میرا یہاں نکاح نہ ہوا, بچیاں عمومی طور پر بچیوں میں اور بچوں دونوں میں یہ بہت زیادہ جذبات ہیں, تو ہم خودکشی کر لیں گے, زہر کھا لیں, اور ایسا ہوتا بھی ہے, ایسا ہوا ہے, بالکل ٹھیک, بہت ساری مثالیں. بیسیکلی وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو چکے ہیں, وہ جذبات اور خیالات کے ہیتھوں قیدی ہو چکے ہیں. اب اگر والدین بھی اپنی ضد پر قائم رہے تو اولاد ہاتھوں سے چلی جائے گی. بہت اچھی بات آپ مشاہدے سے ثابت ہے, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ہم ایک طرف تو یہ کہیں گے نہیں جی والدین کے خلاف نہ جائے, والدین اگر ضد پر رہے تو بچہ چلا جائے گا. بہت تدبر والی بات ہے, آپ نے کنٹینیو کیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ضروری یہ ہے کہ مریض ہے, وہ جذباتی نفسیاتی مریض ہے, ڈپریشن میں ہے, اب اس کو مرض کو نہ بڑھائیں, اس کا علاج کریں. علاج کریں, اس کا علاج 2 طریقوں سے, کاؤنسلنگ کریں. کسی خود نہیں کر سکتے, وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں کہ میرے والدین چاہتے نہیں, میں وہاں بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے والدین چاہتے نہیں ہے میرا, وہ انا غالب آ جاتی ہے, کہیں ایک عجیب بات ہو جاتی ہے. کسی دوسرے فرد سے کاؤنسلنگ کروائیں, اس کے دوستوں سے, کچھ اس کے ٹیچرز سے, شاید وہ مان جائے. اگر پھر بھی نہیں مان رہا تو بچے کی زندگی بچانے کے لیے جہاں وہ چاہتا ہے کر دے. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. ٹھیک. دوسری میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ جنم لے چکا ہے, جی,
اور یقین جانے میرا واٹس اپ بھرا ہوا ہے، ہر تیسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، بچیوں کی عمریں گھر بیٹھے 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 بڑھاپے کی طرف چلی جی 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 ماں باپ شادیاں ہی نہیں کر رہے، وہ آئیڈیل رشتے کی تلاش میں بچوں کو بوڑھا کر رہے ہیں۔ اب 2 باتیں کر دوں بڑی مختصر سی، یہ یاد رکھیں جوان لڑکا اور لڑکی درخت پر لگے ہوئے پکے اور رس بھرے پھل کی طرح ہیں، جی بالکل ٹھیک، ان کو وقت پر نہ اتارا گیا تو یا تو کوے اور پرندے چونچے مار کے اسے تباہ کر دیں گے، یا پھر وہ وہیں لگا خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک، اس بچے اور بچی کی وقت پر نکاح کریں گے تو زندگی محفوظ رہے گی۔ بہت اچھی بات ہے، علی سوال یہ تھا۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا ثلاث لا تؤخرھا، علی 3 باتوں میں دیر نہ کرنا، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں، جنازہ آ جائے تو پڑھنے میں، اور تیسری والأیم اذا وجدت لها کفوا، جب بالغ بچی کا کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اب سوال جو آپ نے شروع میں کیا تھا میں اس کو سمیٹ رہا ہوں پلیز کہ آئیڈیل عمر کیا ہے۔ ہاں اس حوالے سے دیکھیں، ایک تو 25 سال کی عمر عزیز میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، واہ، دوسرا سیدہ کائنات ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح خود نبی رحمت نے جس عمر میں کیا، ایک روایت کے مطابق وہ 19 سال تھی یا 19.5 سال تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا حضرت علی کی اس وقت عمر 24 سال تھی۔ یہ وہ عمریں ہیں کہ آج سائنس بھی تحقیق کر کے ان کی تائید کر رہی ہے۔ مثلا آج تحقیق مغرب کی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے اور بچی کی 18 سے 28 سال کی عمر کے درمیان رشتہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ خصوصاً بچیوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس عمر میں وہ بچے پیدا کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو تکلیف کم ہوتی ہے، اور لڑکے کی اس لیے ضروری ہے اس عمر میں، اور لڑکی دونوں کی، اگر دیر کریں گے تو ان کے اندر جو فطرتی خواہشات ہیں ان کو اتنا زیادہ پریشان کریں گی کہ وہ نفسیاتی مریض ہوں گے، معاشرتی خرابیاں جنم لیں گی، اور وہ اندر ہی اندر گھلتے چلے جائیں گے، ایک بہت بڑے پیمانے پر تباہی اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے شریعت کو فالو کریں۔ آخر میں سب سے بڑا جواز شادی کی تاخیر میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب لڑکا بھی کماتا نہیں ہے، یا ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، نوکری اچھی ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، گھر بن جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نور کی آیت پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، لوگو تم اپنے میں سے جو بے نکاح مرد یا عورتیں ہیں ان کے نکاح کرو، اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں رزق دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں التمسوا الرزق فی النکاح، لوگوں نکاح میں رزق تلاش کرو، نکاح کرو گے اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اور یہ بات کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں، جب شادی ہوتی ہے تو عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرد کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا علامہ صاحب بڑا شارپ کامنٹ، صحیح صاحب بڑا شارپ کامنٹ۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ بچوں کو ایک تو نصیحت فرمائیے، والدین کو بھی نصیحت فرمائیے، اور ہمارے یہاں وہی بات جو مفتی صاحب نے کامنٹ فرمایا میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کلام فرمائیے کہ بچہ اسٹیبلش ہو جائے، بچہ کچھ کر لے، اس کا فیوچر بن جائے، وہ فائنینشلی جو اسٹرانگ ہو جائے۔ ایک سرٹن ٹائم کے بعد والدین پلان کرتے ہیں، اور بچہ خود بھی اب جو ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں جی گاڑی بنا لوں، گھر بنا لوں، اپنی ایک پوزیشن بنا لوں، اس کے بعد شادی کروں گا۔ اس دوران جتنے گناہ اس سے سرزرد ہو جاتے ہیں، اب بتائیے وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے، ذرا لوگوں کو یہ بتائیے۔ فیضا بالغا، جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے فَلْيُزَوِّجْهُ، اس کا نکاح کر دو۔ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اور اگر وہ بالغ ہو گیا اور آپ نے نکاح نہیں کیا، فَأَصَابَ إِثْمًا، اس نے گناہ کیا، فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس کے گناہ کا خمیازہ جو ہے اس کے باپ پر ہوگا۔ فرمایا فَمَنْ لم یستطیع فعلیہ بالصوم، اور جس کو استطاعت نہ وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، یہ اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ ماں باپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ unnecessary ڈیلے ہمیشہ برباد کرتی ہے۔ اس unnecessary ڈیلے کے اندر اگر بیٹا یا بیٹی گناہ کرتے ہیں تو ذمہ دار والدین ہیں۔ لیکن اب ٹرینڈ بن گیا ہے، اب سے ٹرینڈ واقعی اس میں ٹرینڈ بن گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میکسیمم اس کو روکنا چاہیے، والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر بچہ یا تو گھر کا ایٹماسفیئر ایسا رکھے، انوائرمنٹ ایسا رکھیں کہ جس میں گناہ کی گنجائش نہ ہو۔ گھر میں آپ نے LED لگوا رکھی ہے اور
نیٹ لگوا رکھا ہے اور آپ کے پاس ساری سہولیات موجود ہیں، جب گناہ کے راستے آپ نے از خود ہموار کر رکھے ہیں اور جب وہ اس حد کو عبور کرتے ہیں پھر شکوہ کیسا؟ لیکن علامہ صاحب آرگومنٹ اس پہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز جو آپ کہتے ہیں بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ جی وائی فائی بھی نہ ہو، نیٹ بھی نہ ہو، ایل ای ڈی نہ ہو، لیکن بات یہ ہے اب آپ ڈیجیٹلائز مطلب اس دور کے اندر رہتے ہیں، ہر چیز کا ایکسس جو ہے وہ آپ کے اینڈرائڈ فون کے اوپر موجود ہے، آپ کچھ کریں نہ کریں، بچہ جو ہے رات کو کمرے میں جا کے تاریکی میں کیا کر رہا ہوتا ہے کمبل کے اندر وہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ کیا بہتر ہو کہ باپ بچے کے ساتھ لیٹ جائے، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ لیٹ جائے، جب حالات ایسے ہوں تو کیوں نہیں ایسا ماحول گھر میں دیتے؟ لیکن یہ بھی آئیڈیلی پاسبل نہیں ہے نا، سوال تو یہ بھی آئیڈیلی پاسبل نہیں ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، وہی بات ہے کہ آپ کو بہت سی چیزوں پہ ٹرسٹ بھی کرنا پڑے گا اور پھر اللہ جو ہے وہ بس وہی بات ہے کہ ویجیلنٹ آئے رکھیں، پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کا نوالا کھلائیں اور شیر کی نگاہ رکھیں، بس یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تربیت جو ہے لیکن تربیت پہ بھی وہی بات ہے، ہم بس یقین اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو جو ہے پامال نہ ہونے دے۔ لیکن وہی بات ہے، آخری بات صرف یہ بتا دیجئے، جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہے نہ حدیث مبارکہ میں اس بات کی جو ہے وہ تاکید فرمائی، نہ ہمیں کہیں ایسا حکم ملتا ہے، لیکن وہی بات ہے قدرت نے اپنے محبوب کے لیے جو بنت فرمائی 25 برس کی فرمائی۔ اچھا 20-22 برس کی عمر میں بندہ جو ہے 22 برس 23 برس میں ماسٹرز کر لیتا ہے، اپنا جو ہے وہ ایک پیڈسٹل پہ اگلا جو اس کا رکھ لیتا ہے وہ قدم۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر 25 برس میں بھی وہ شادی کرے تو 45 برس 46 برس 47 برس میں جب بچہ اس کا جو ہے 7-20 سال کا کھڑا ہوگا تو وہ اس کی زندگی کو بھی تو انجوائے کر سکے گا، ایسا ہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 22 سال کے بعد موومنٹ شروع ہو جانی چاہیے، بچے کی نکاح کی موومنٹ شروع کرتے تاکہ اس کو سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے کہ میرے والدین میرے بارے میں فکر مند ہیں اور ان کی موومنٹ شروع ہے۔ بالکل نہ بیٹھ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ نہیں جی گاڑی آ جائے گی، فیوچر برائٹ ہو جائے گا، تو یہ باتیں درست نہیں ہوتی۔ موومنٹ سے بچے کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی اور وہ مطمئن ہو جائے گا اور گناہ کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ کہیں سلیکشن کرتے ہیں، سلیکشن کے بعد اندازہ تو ہوگا نا کہ میں نے میری لیے میرے ماں باپ نے انتخاب کیا ہے، تو کم از کم وہ ٹریک پہ رہے گا، ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخری میں سوال آپ سے بڑا امپورٹنٹ کرنے والا ہوں اور اس کے 2 پہلو ہیں اور آپ نے بڑا شارپ کامنٹ بھی کرنا ہے اس پہ، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کہ ہمارے یہاں جو اسی پسند کی شادیوں میں ایک پوزیشن یہ بھی آ جاتی ہے، والدین نہیں مانے، رفٹ بھی قائم نہیں کر سکتا، بھگا کے لے کے بھی نہیں جا سکتا، کورٹ میرج بھی نہیں کر سکتا اور تصادم بھی نہیں کر سکتا میں خاندان کے ساتھ، اور والدین کو راضی بھی رکھنا ہے اور اپنی محبت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اس صورت میں لوگ خفیہ شادی کے دیکھیں آپ مسکرا رہے ہیں میرے سوال پہ، لیکن بات ہے ایسا بھی اس صورت میں وہی بات ہے کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہونے چاہیے، اب خفیہ نکاح کر لینا ہے، ایسا ہی ہے۔ اس خفیہ نکاح کی صورتحال کیا ہوتی ہے یہ بتائیے۔ دیکھیں ایک تو اس کا پہلو ہے شرعی لحاظ سے اور دوسرا دنیاوی لحاظ سے۔ اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو شریعت نے چونکہ نکاح کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا کہ 2 گواہ ہوں اور اس کے علاوہ لڑکا لڑکی موجود ہوں اور نکاح پڑھانے والا موجود ہو، وہ ان کا نکاح کر دیں تو شرعاً نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی شرعاً یہ نکاح درست ہوگا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے وہی نقصانات ہیں جو آپ پچھلے ذکر کر آئے ہیں کہ یہاں ماں باپ کی بھلائی شامل نہیں، ان کی دعائیں شامل نہیں، ان کے وجود کی برکتیں شامل نہیں۔ اس سے آپ اگر آگے نسل بڑھا بھی لیں تو وہ نسل آگے چل کے اس کو اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کا معلوم نہیں، یہ سب نقصانات وہ اس کے اندر بھی موجود رہیں گے، لیکن شرعی طور پر تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ سر بہت شکریہ سعید صاحب، بس چونکہ وقت کی کمی ہے میں بہت معافی چاہتا ہوں، ورنہ ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ مزید کلام ہو سکتا تھا، لیکن آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ کرے کہ جو پیغامات آپ نے دیے ہیں والدین بھی سمجھیں اور اولادیں بھی سمجھیں انشاءاللہ۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آج آپ کو بہت ہی قیمتی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اور وہ ہے رشتوں میں رکاوٹ دور کرنے کا وظیفہ۔ اگر رشتوں میں رکاوٹ ہو تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں اور حسب توفیق جو صدقہ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو رشتوں کی تمام رکاوٹیں دور فرما دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم فرماتے ہیں، کیا قول مبارک ہے آپ کا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ اس موضوع کے حوالے سے کچھ پڑھنا ہی سمجھنا چاہتے ہیں تو بلا توقف آپ روزنامہ 92 نیوز کو کھولیے اور اس پرچے میں اس آرٹیکل کو پڑھ کے مزید اس سے نصیحت حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام والدین کے حق میں بھی اور ان کے بچوں کے حق میں بھی بہت بہتری فرمائے۔ بہت دعا آپ کے لیے۔ ٹویٹر پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو اگر آپ نے کلک نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے۔ ناظرین کرام آئیے اب ہم مل کر چلتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، اور میرے علماء کرام ممتاز علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، ہم سب مل کر
اس نعرے کی جانب بڑھتے ہیں جس نعرے کو میں صرف نعرہ نہیں کہتا بلکہ اسے دو قومی نظریہ کہتا ہوں. وہ ایک ایسی لائن ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے اور ہمیشہ رہے گی. ناظرین آج جا کر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, آج جا کر وہاں سے مسلمان پکار اٹھ رہے ہیں کہ واقعی یہ جو نعرہ تھا یہ صرف نعرہ نہیں تھا, یہ جو دو قومی نظریہ تھا یہ صرف ایک بات نہیں تھی بلکہ اس نے رہتی دنیا تک ایک ایسی بات واضح کر دی ہے جو اب کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم